की मेहनत, तबलीग की मेहनत, मेहनत तबलीग की मेहनत। मजीद बयान सुनने के लिए सब्सक्राइब करें राहे हिदायत बयान। अल्लाह ने बड़ी तासीर रखी है ईमान वाला कीमती है, उसका जिस्म भी ठीक है। ईमान वाले अगर अल्लाह की निस्बत पर जिस्मों को मिला के बैठते हैं तो अल्लाह दिलों को मिला है, अल्लाह दिलों को मिला है। और जब ईमान वालों के दिल मिल जाते हैं तो अल्लाह की मदद आ जाती है। और अल्लाह की मदद आ गई तो कमजोर और मुहताज और हाजतमंद बंदे और सारे वो महरूम नहीं रहते, नामुराद नहीं रहते, बल्कि बामुराद हो जाते। उनका मतलूब, उनका मकसूद मिल जाता है, वो पा जाते हैं। समझ रही बात? चाहे चंद आदमी अमल को अमल मजलिस हो, अल्लाह हम सबको ये बात समझने की तौफीक अता फरमाए। अंदर गए थे हम लोग, अंदर जाने वो 1 तारीख को, 1 तारीख अंदर गए थे हम लोग। अंदर गए मगर किले के अंदर नहीं गए। बाहर का जो चौराया है ना उसका अंदर से गेट खुला गया, गेट के अंदर चले गए थे मगर जैसे ये अब मस्जिद है ना इसके गेट बंद, बाकी सब खुला है। और वो मुदाखरों के जरिए मुदाखरे के लिए मजलिस है इज्तिमाई तौर पर। तो मजलिस का जब हक अदा होगा तो फिर अल्लाह इंशाअल्लाह ज़रूर। काबिल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अल्लाह ने हम सब लोगों को इस दुनिया के अंदर बहुत थोड़ी सी जिंदगी देकर के भेजा है। अब कितनी है अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं। अल्लाह के सिवा बस भी जाती है, अल्लाह ही सिर्फ जानते हैं ये बंदा दुनिया में कैसे दिन रहे। और असल हमारी जिंदगी कहाँ की है भाई? आखिरत की। असल जिंदगी ये दुनिया की जिंदगी मौत पर खत्म है, और मौत कब आएगी किसी को खबर नहीं। कि सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, हम देखते हैं आएगी। और अल्लाह ताला दिखाते हैं, जो देखते हैं वो अल्लाह दिखाते हैं। ऐसे नहीं होता साल एक्सीडेंट होकर मर गया, ऐसा नहीं। साहब डूब गया मर गया, आग लग गई जल गया, अटैक आया मर गया, दिल का दौरा पड़ा मर गया, ऐसा नहीं। कोई बात भी इत्तेफाकी नहीं होती है, बल्कि अल्लाह के हुक्म से होती है। अल्लाह के बस अल्लाह के यहाँ जितनी उसकी जिंदगी लिखी थी, एक बहाना बनाकर जिंदों की इबारत के लिए अल्लाह ऐसे ऐसे वाक़यात और हादिसात रूनुमा कराते हैं और वाक़े कराते हैं, ताकि इस वाक़े से जो लोग जिंदा हैं और अपनी आखिरत से गाफिल हैं और अल्लाह की अनमोल और बेशुमार नेमतों को, कीमती नेमतों को गलत और बेजा इस्तेमाल करके जालिम बन रहे हैं, वो इन वाक़यात और हादसात से इबरत। समझ आ रही बात? जैसे आदमी के साथ क्यों ऐसा होता है? आदमी घर से निकला कि साहब जा रहे अपनी मुलाजिमत पर, मालूम हुआ कि शाम होगा, रात आ रही है, या जाते ही मालूम हुआ कि साहब घंटे भर के बाद जी जरा सा तकलीफ हुई और वो डॉक्टर के पास ले चलना है। अभी लेकर जाने की बात हो रही है, जब तक मालूम हुआ कि चले गए। क्या छोटा, क्या बच्चा, क्या नौजवान, क्या जवान, क्या अधेड़, क्या बूढ़ा, क्या बीमार, क्या सेहतमंद, भाई जा रहे हैं नहीं जा रहे? तो असल जिंदगी आखिरत की है, दुनिया की जिंदगी पानी है। दुनिया की जिंदगी कुल्लु मन अलैहा फान, सब खत्म होने वाला। यहाँ की इज्जत, यहाँ की जिल्लत, यहाँ का ऐश व आराम, यहाँ की मुसीबत, यहाँ का रंज व गम, यहाँ की शोहरत, यहाँ की दौलत, यहाँ की हुकूमत, यहाँ की गुर्बत,
ضرورت سب ختم ہونے والی ہے. جب زندگی ختم ہونے والی تو سارے حالات ختم ہونے والے. لیکن اصل مسئلہ آخرت کا ہے. اصل مسئلہ آخرت کا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو آخرت کی دنیا میں بھیجا. اسی لیے فرمایا دنیا کے اندر تم مسافر بن کر کے رہے. دنیا کا اندر کا غریب اور عابر و سبیل. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے کاندھے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھ کر اور متوجہ کر کے فرمایا دنیا کے اندر مسافر بن کر کے رہنا یا راکیر بن کر کے. دنیا تمہاری منزل نہیں ہے, تمہارا ٹھکانہ نہیں ہے, تمہاری قیام گاہ نہیں ہے اور آرام گاہ بھی نہیں ہے. مسافر کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ مسافر چاہے جس حال میں ہوتا ہے اس کا مقصد اس کی منزل, اس کا مقصد اور اس کی منزل کبھی اس کی نظروں سے اس کے دماغ سے اوجھل نہیں ہوتی. کھانا کھا رہا ہے تو بھی اس کے ذہن میں ہے میری منزل اتنی دور ہے, مجھے وہاں کس کام سے جا رہا ہوں, اس کام سے جا رہا ہوں. تو نہ مقصد بھولتا ہے نہ منزل بھولتا ہے. کھانا کھا رہا ہے, سوتا ہے تو بھی اسی حساب سے اٹھنے کی فکر رکھتا ہے. قریب ہے تو سوتا بھی نہیں. اگر ضرورت پڑ گئی حساب منزل قریب ہے تو 1-2 نمبر کی حاجت آئی تو اس کو بھی دبا دیا, کھانے پینے کی آئی تو اس کو بھی دبا دیا. صحیح بات نہیں کہ غلط بات. دوسری بات یہ ہے مسافر اپنی ضرورت کی ساری چیزیں رکھتا ہے. ایسا نہیں پانی بھی ہوتا ہے, کھانا بھی ہوتا ہے, کپڑا بھی ہوتا ہے, بستر بھی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے مگر بقدر ضرورت. مگر بقدر جتنا لمبا سفر, جیسا سفر ویسے ہی جیب کے اندر بھی, ویسے ہی پیٹ کے اندر بھی, ویسے ہی بدن کے اندر بھی, ویسے ہی ہاتھ کے اندر ویسے رکھتا ہے, چاہے وہ گھر کے اعتبار سے کیسا بھی. یہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ مثال دے کر میرے دوستوں کو لوگوں کو سمجھایا ہے. اور یہ ہم سب کے سمجھنے کی بات, ہم سب کے سمجھنے کی بات. سمجھنے کا مطلب ہے کہ ہر وقت ہمیں اپنے ذہنوں میں اس بات کو رکھنا ہے کہ ہم یہاں قیام کے لیے نہیں آئے, ہم یہاں آرام کے لیے نہیں آئے, ہم یہاں دنیا بنانے کے لیے نہیں آئے, ہم یہاں دنیا کے عیش و آرام اور لذتوں کو اڑانے کے لیے اور لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے اور مزے اڑانے کے لیے آئے. بلکہ کیا ہے ہماری منزل کو آخرت ہے. ہم تو یہاں پر مسافر ہیں. وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لهو ولعب. تماشا کب ختم ہو جائے, کب ختم ہو جائے معلوم دیر رہا ہے. ایک بات ہمارا کہ ختم اصل زندگی اصل زندگی آخرت کی زندگی. اصل زندگی آخرت کی زندگی. کیسی زندگی ہے؟ اللہ لا محدود زندگی ہے, کبھی ختم نہیں ہوگی. او بھائی تھوڑا سا ادھر بھی سمجھے, ایک دیر اپنی آنکھوں سے دیکھ, ان کی آنکھوں سے سنتے رہے تو اچھا ہے. لا محدود زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی, کبھی ختم نہیں ہوگی. ایک بات. دوسرے یقینی ہے کہ کوئی بچنا چاہے اس زندگی سے تو بچ نہیں سکتا, فرار نہیں. دنیا میں تو یہ ہے آدمی عاجز آ گیا حرام طریقے استعمال کر لیتا ہے. لیکن آخرت دنیا میں بہت تنگ آ گیا, حرام راستے سے چھٹکارا مل گیا, ختم. لیکن آخرت کی زندگی میں کوئی چاہے کہ نہ جائے, ایسا ہو نہیں سکتا. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو. واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ, اور اس دن سے ڈرو جس دن کی ماں باپ اپنی اولاد کی طرف سے بدلہ نہ دے سکیں گے. کیا نہ دے سکیں گے بھائی؟ بدلہ نہ دے سکیں گے. ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا, اور کوئی کتنی بھی نیک اولاد, فرما بردار اولاد, ماں باپ کے حکم پر سر کے بل چلنے والی اولاد کیوں نہ ہو, وہاں ایک نہیں. پھر اللہ کہتے ہیں ان وعد اللہ حق, یہ اللہ کا وعدہ ہے, حق ہے, یقینی ہے, ہو کر کے رہے گا. اگر کوئی مر گیا اسے زمین میں دفن کیا گیا,
وہ مٹی میں مل کر کے وہ بھی مٹی ہو گیا، خاک بن گیا، کوئی نامشادی ہڈی کو اسے بھی اللہ کے ہاتھ میں، کوئی آگ میں جلا دیا گیا، راکھ ہو گیا، راکھ کو ہوا میں اڑا دیا، اڑا دیا گیا، کوئی نشان نہیں، اسے بھی اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑا۔ کوئی سمندر کا سفر کر رہا تھا اور مر گیا، اسے سمندر میں ڈال دیا، وہ مچھلیوں کی خوراک ہو گیا، اس کی ہڈی کی کسی چیز سے پتہ نہیں، اسے بھی اللہ کے ہاں حاضر ہونا پڑے، فرار نہیں ہے، نواد اللہ حق، نواد اللہ حق، فرار نہیں ہے۔ اور کیسے حاضر ہونا پڑے گا؟ تنہا وکلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا، وہاں یہ نہیں ہے کہ بیٹے نے جرم کیا تو باپ اور چچا اور بھائی بڑے پہنچ گئے ایک ساتھ، یہ میرا بیٹا کیا لگتا ہے ہاں لے لو اس کو، وکلہم آتیہ، ایک ایک کو بلائے، اکیلے اکیلے حاضر ہونا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اس منظر کو ہر وقت منظر کو اپنے سامنے اللہ معاف فرمائے میرے بھائیوں، اس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا، اور جو اصلی زندگی ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ذریعے سے جس زندگی کا ہم اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں کہ آخرت کی زندگی اصلی زندگی ہے۔ ایمان والوں میں غیر ایمان والوں میں یہی سب سے پہلا فرق ہے، اسی وجہ سے ان کی محنتوں میں اللہ کی نعمتوں کے استعمال میں بھی فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں مر گئے ختم، بھئی یہی تو ہے نا، یہ ہاں یا نہیں، یہی تو ہے نا، وہ کہتے ہیں مر گئے ختم، آخرت کا کوئی تصور ان کے یہاں نہیں ہے۔ اور ایمان والا کیا کہتا ہے؟ نہیں، مر گئے تو اب اصلی زندگی شروع، ختم نہیں بلکہ انتقال ہوا ہے، دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی۔ انتقال کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، دنیا کی زندگی انتقال ہوتا ہے، انتقال ہے فرملا، یعنی ہم دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی میں چلے، ختم نہیں ہو، یہ فرق ہے۔ ایمان والا کہتا ہے اصل زندگی، یقینی زندگی، لاچاری والی زندگی، بے بسی والی زندگی، مجبوری والی زندگی کون سی زندگی ہے؟ آخرت والی۔ لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اس کا اقرار۔ مگر میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج آخرت کی زندگی ہماری نظروں سے ایسی اوجھل ہے کہ نہ ہمیں اپنی خبر یاد، نہ ہمیں تمثیلات یاد، نہ میدان حشر کا وہ امتحانات دینے والا ہو جو ہے منظر یاد، جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں خافون یوم تتقلب فیہ القلوب والابصار، آنکھیں الٹ پلٹ جائیں، کتنی باتیں دیکھتے ہیں، کلیجے منہ کو آ جائیں۔ آج ہم سب اپنا جائزہ لے لیں، جس مقصد کے لیے، جس زندگی کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور نعمتیں دی، وہ زندگی ہماری نظروں سے اوجھل ہے، وہ زندگی ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اور وہ زندگی جو ختم ہونے والی ہے، جس کے دھوکے میں غیر ایمان والا پڑا ہوا ہے، ہم بھی اسی میں۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں اس غیر ایمان والے کو دی ہے، جیسے اس کی ساری فکر، کوشش اور محنت اور توانائی اللہ کی نعمتیں اس پر لگ رہی، اس کی مرضی کے مطابق وہ دنیا کے بنانے میں لگ رہی ہیں، آج بھی ایمان والوں کی بالکل اسی طرح سے لگ رہی ہے۔ تو بھائی صحیح بات ہے، اگر ایسے نہ سمجھے تو ہم یوں سمجھ لیں کہ اللہ نے جتنی نعمتیں دی، اللہ نے جس شکل میں دی، اپنی جان کی شکل میں یا مال کی شکل میں، ڈگری کی شکل میں یا صلاحیت کی شکل میں، دولت کی شکل میں یا حکومت کی شکل میں، جو بھی نعمتیں اللہ نے دی، جو بھی نعمتیں اللہ نے دی، ہمارا ایمان ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اصل آخرت کی زندگی ہے، اللہ نے ہم کو آخرت کے لیے بھیجا ہے، صحیح۔ اب ہم یہ غور کریں اور جائزہ لیں کہ ہم دنیا کو اچھی بنانے کے لیے کس طرح سے غیر ایمان والا اپنی دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق بنانے کی کوشش اور فکر کر رہا ہے، اور اس کے لیے نعمتیں لگا رہا ہے اور اپنے آپ کو کھپا رہا ہے۔ ہم بھی بالکل اسی طرح سے لگا رہے ہیں۔ ہم خود جائزہ لے لیں کہ ہم اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کے لیے، اپنے گھر والوں کی زندگی میں داخل کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، دین کو قائم کرنے کے لیے، اسی کو اللہ نے زندگی دی ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سربراہی،
میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. کیا مطلب؟ اللہ نے ہمارا وجود سراسر اپنے دین کے لیے بنایا ہے. جو نعمتیں دی ہیں وہ اپنے دین کے لیے دی ہیں. چاہے جان ہو، چاہے مال ہو، چاہے جذبات ہو، چاہے اوقات ہو، چاہے دماغ ہو، چاہے دولت ہو، چاہے حکومت ہو، قابلیت ہو، صلاحیت ہو، ڈگری ہو، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے دین کے لیے. اب ہم سب اپنا خود یہ جائزہ لیں. جتنی بھی اللہ نے جس شکل میں جو نعمتیں دی ہیں، اللہ کی ان نعمتوں کو ہم کتنا دنیا پہ زیادہ لگا رہے ہیں یا آخرت کے بنانے، دنیا کے بنانے پہ زیادہ لگا رہے ہیں یا آخرت کے بنانے پہ زیادہ لگا رہے ہیں. ہم سب کو اپنا جائزہ ہے. حالانکہ ماننا ہمارا کیا ہے؟ ہم آخرت کے مسافر، آخرت بنانے کے لیے یہاں ہیں. آخرت ہمارا اصل گھر ہے، آخرت اصل ہمارا ٹھکانہ ہے، اصل ہمارا جائے قرار ہے. بولتے یہ ہیں، کہتے یہ ہیں، مانتے یہ ہیں، مگر یہ بات جو ہمارے دماغوں میں ہے، جو ہمارے زبانوں پر ہے، جو ہمارے خیالوں میں ہے، جو ہمارے مذاکروں میں ہے، وہ ابھی دل کی گہرائی کے اندر نہ اترنے کی وجہ سے غیروں کی تو ساری نعمت اس پر لگ رہی ہے، لیکن ہماری زیادہ نعمت دنیا کے بنانے پہ لگی. دین تو آخری درجے میں رہے، دین آخری درجے. اور میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اگر ہمیں اس کا احساس ہو کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں اپنے دین کے لیے بھیجا ہے، تو آج جس طرح سے ہماری اپنی ذات سے اللہ کا دین، یعنی کیا کہا جائے، ہم نے تو دین کا تصور بھی اپنے حساب سے سمجھ رکھے ہیں. بات اصل یہ ہے ہم نے اپنے ذہن میں دین کے تصور قائم کر رکھا ہے، اس کی وجہ سے ہم اپنے اعمال پر مطمئن ہیں. بات کیا ہے؟ اور ہمارے حضرت دامت برکاتہ کے کہ ہم نے اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کو کافر کے مقابلے میں کر رکھا ہے. اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں. اگر اپنے ایمان کو صحابہ کے سامنے رکھیں، صحابہ کے ایمان کے مقابلے تو سمجھ میں آ جائے کیا مانگے. اللہ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ نے جو بھی نعمتیں ہیں، وہ اللہ نے کہا کہ یہ دیا تھا آپ کا ذکر کرنا ہے. اللہ نے اپنے دین کے لیے دیا. مگر ہم سب غور کر لیں کہ ہماری اپنی زندگی سے اللہ کو جو دین مطلوب ہے، دین کامل کیا مطلوب ہے؟ جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ دین کا کلمہ. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے ہر جگہ ہر حال میں اللہ کا ہر حکم پورا کرنا. مسلمان ہے، ہم لوگ مسلمان ہیں. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے وجاہدوا باللہ حق جہادہ واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین. مسلمین نے جو مسلمان کا تشریح فرمایا ہے، مسلمان کا مطلب ہے فرما بردار وفا شعار. کیا مطلب ہے فرما؟ او بھائی، فرما بردار وفا شعار. فرما بردار وفا شعار. فرما بردار کا مطلب یہ ہے اللہ کا ہر حکم ہر جگہ ہر حال میں پورا ہے. اللہ کا ہر حکم ہر جگہ ہر حال میں پورا ہے. یہ ہے لا الہ الا اللہ. جان کا خطرہ ہے، مال کا خطرہ ہے، جذبات کا خطرہ، کوئی بات نہیں. اللہ کا دین نہیں ٹوٹنا چاہیے، اللہ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے. دنیا ناراض ہو جائے، ہماری خوشی جائے، ہم کو تکلیف ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کا حکم نہ ٹوٹے. اللہ کا ہر حکم اپنی چاہت والا حکم نہیں. اس لیے چاہے یہ سہولت کا پورا کر دے، تھوڑا مجاہدہ آیا تھا پورے. یہ ہے فرما بردار کا اللہ کا ہر حکم ہر جگہ ہر حال میں پورا کرنا. محمد رسول اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو زندگی کے ہر شعبے میں ہر حال میں اپنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر حال میں. یہ ہے محمد رسول اللہ. یہ ہے محمد رسول اللہ. یہ کامل، اس پر اللہ کے مدد. اور ہم نے کیا بنا رکھا ہے؟ ہم سب اپنا جائزہ لے لیں. ایمان کے اعتبار سے
عبادات کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، اور معاشرے کے اعتبار سے، کیا ہمارا حال ہے؟ وہ ہم تو ہم اپنے اعتبار سے دین کا معیار قائم کر کے اور اپنے طور پر اپنی سہولت کے ساتھ دین کی محنت کر کے دین پر چل کر کے ہم مستقیم۔ اگر ہمارے سامنے ایمان صحابہ ہو، اعمال صحابہ ہو، تو معلوم ہوگا کہ اور عجیب معاملہ یہ ہے، ہم سب کے سب مسلمان ہونے کے ناطے اور پھر اس کے بعد دین کی محنت دعوت سے لگ جانے کے ناطے ہمارے ذہن میں یہ تصور ہے کہ ہم تو دعوت سے لگے ہیں تو ہمارے ساتھ صحابہ والی مدد ہونی چاہیے۔ ارے بھائی اصرار ہے کہ نہیں ہے؟ امید لگائے ہیں کہ نہیں؟ اور چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ اور مانگتے بھی ہیں اور مانگتے بھی مگر یہ تو دیکھیں کہ اللہ کی نعمتوں کو صحابہ نے کس طرح سے مقصد پر استعمال کر کے، اللہ کی مرضی پر استعمال کر کے، اللہ کے حکموں کو 100% پورا کر کے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% سنتوں کو ہر جگہ ہر حال میں اپنا کر کے اللہ کی مدد کو کروایا۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں صحابہ والے کام کے ساتھ ہماری نسبت ہو گئی ہے، اب اللہ کی مدد پوری آنی چاہیے۔ اللہ کی مدد صحیح بات ہے، ہم اپنے حساب سے اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے دین کے لیے اپنے حساب سے لگاتے ہیں۔ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے وجاہدوا باللہ حق جہادی، تمہیں ہم نے اپنے دین کی محنت کے لیے بھیجا ہے۔ وجاہدوا باللہ حق جہادی، کیوں ایسا کرے ہو؟ اللہ کے دین کی محنت کیا کرو جیسا محنت کرنے کا حق ہے، کیوں؟ وہ سبق اور ہم کیا کہتے ہیں؟ جتنی فرصت، جتنی